बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप लोग रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, हमारी आपसे मुलाकात रहती है आप लोगों की रहनुमाई के लिए। हमारे साथ हर रोज़ की तरह हमारे बहुत ही मोहतरम हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। पीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ जानना चाहें तो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई जो है वो ज़रूर की जाएगी। आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हैं, उनको हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करेंगे, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मेरे साथ मसला ये है कि मेरी उम्र 38 साल है। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। 38 साल उम्र है। अच्छा जी, इश्तियाक साहब। तो मेरा कोई काम भी नहीं होता, जायज़ काम भी नहीं होता। हालांकि शादी कोई जायज़ काम नहीं होता, ना शादी, और 36 साल उम्र हो गई है, काम भी नहीं बनता। अपना कब्रिस्तान नज़र आता है और पानी नज़र आता है आप में। अच्छा जी। इश्तियाक साहब, आपकी वालदा का नाम क्या है? सकीना बीबी। सकीना बीबी। कितनी उम्र बताई आपने? पानी में डूबता हूँ, बड़ी टेंशन है, हर कोई बीमारी तो है। आपने अपनी उम्र कितनी बताई है? इश्तियाक साहब, उम्र कितनी बताई है? 38 साल। 38 साल। ठीक। शादी का भी मसला है? हाँ जी, अभी तक नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई है। ठीक। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इश्तियाक साहब प्रोग्राम देख रहे हैं। 38 साल उम्र इन्होंने बताई है अपनी, और शादी का भी मसला है, और वसवसे ख़यालात बहुत अजीब अजीब से आते हैं। इनका बताना है कि पानी में डूब रहे हैं, और मतलब ऐसे खौफ वाले जो है वो कुछ ख्वाब इनको आते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें इनके साथ पेश आ रही हैं। रहनुमाई जो है वो क़िबला सोहरवर्दी साहब आप तफसील से फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। पहली कॉल जो आज के हमारे इस इस्तिखारा प्रोग्राम में की गई है, मेरी बहन, कुछ वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर इंसान अपनी मुश्किलात में, परेशानियों में इजाफ़ा भी करता है और उसको कम भी करता है। और वो वजूहात ज़्यादातर हमारा दीनी और रूहानी जो तवज्जो है वो जैसे जैसे कम होती जाती है तो हमारी मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। बाहर कैफ कोई इतना मसला मसाइल नहीं है, कोई इतनी बंदिश नहीं है कि जिसके आप टेंशन लेकर बैठ जाएं और मुख्तलिफ़ जो जोहला हज़रात पीर बन के बैठे हुए हैं उनके पास आप जाएं। आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। माह रमज़ान मुबारक की आमद है, इसमें जितना इस्तिग़फ़ार कर सकती हैं वो करें अल्लाह की बारगाह में। रात को सोने से पहले आखिरी 2 सूरतें, सूरत फलक और नास ज़रूर पढ़ के सोया करें। ये सुन्नत है, ज़रूर पढ़ के सोया करें। इससे डरावने ख्वाब, इससे शैतानी वसवसे ये ख़त्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। रहा शादी का मसला, तो आप तीसरा कलमा जो है उसको पढ़ा करें। जब भी टाइम मिले, नमाज के बाद मिले या नमाज के अलावा बावज़ू बैठी हों, तो तीसरा कलमा जो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से पढ़ें। आपकी जितनी मुश्किलात हैं वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका। सवाल आपका जो हम तक पहुंचा था, मोहतरम इश्तियाक साहब, रहनुमाई सोहरवर्दी साहब ने फरमा दी है, और उम्मीद करते हैं कि आपने सुन भी लिया होगा। आप ये वज़ाइफ़ कीजिएगा, हो सके तो इन वज़ाइफ़ के बाद एक मरतबा रब्ता कीजिएगा फिर से। अल्लाह करीम ने चाहा तो इंशाअल्लाह
معاملات بہتر ہوں گے، مالک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ہر روز احباب دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں، تو اسی لیے پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس وقت میں بھی تمام دیکھنے والوں کی سننے والوں کی جو دعائیں ہیں وہ پیش کی جائیں، رب کے حضور مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ گھریلو معاملات کے حوالے سے، نا اتفاقی کے حوالے سے، اور پھر جس طرح انہوں نے بتایا، اگر ہم دیکھا جائے تو یہ 2-3 چیزیں تو خیر ہمیں ہر کسی دوسرے بندے میں نظر آتی ہیں، یہ مسائل، یہ پریشانیاں، لیکن آخر کار وجہ ایسی کیا ہے کہ ہر گھر میں ہر جگہ پہ ایسے مسائل، ایسی پریشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہمیں بنیاد دیکھنی ہے کہ ان سب چیزوں کی بنیاد کب اور کیسے بنتی ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی کچھ گفتگو ساتھ ساتھ ہم سہروردی صاحب قبلہ سے ہماری جاری رہے گی، تاکہ احباب کی رہنمائی اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے، اور پھر انشاءاللہ جو بھی مزید آپ کے اور ہم سب کے حق میں بہتر ہو وہ ہم قبلہ سہروردی صاحب سے جانتے رہتے ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں گے نیکسٹ کالر جو ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں، کون کہاں سے ہیں، کیا بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی بشیر بات کر رہا ہوں۔ بشیر جی سر۔ جی فرمائیے گا۔ سر یہ میرا نا کام میں بہت مشکلات آ رہی ہیں، اس لیے اس بارے میں پوچھنا تھا کہ جو بھی کام کرتا ہوں وہ اس میں جو ہے نا رکاوٹیں ہی آتی ہیں۔ اچھا جی، جی والدہ کا نام بتائیے۔ ارشاد بی بی۔ ارشاد بی بی۔ جی اچھا جی، پورا نام کیا آپ نے بتایا اپنا؟ بشیر احمد۔ بشیر احمد۔ کاروباری حوالے سے بھی مسائل، مطلب پریشانی ہے؟ 2-3-4 سال ہو گئے ہیں، بات تھا سعودی عرب میں، وہاں سے جب سے آیا ہوں نا جی، جو بھی کام کرتا ہوں وہ نہیں ہوتا میرا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا جی، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ضرور۔ بشیر صاحب تھے ہمارے ساتھ لائن پہ، اور کاروباری حوالے سے ہی 2-3 سال سے انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان آئے ہیں، پہلے سعودی عرب تھے غالباً باہر کے کسی ملک میں، تو وہاں پر بھی کچھ معاملات، اس کے بعد آنے سے کامیابی حاصل نہیں ابھی تک ہو سکی۔ رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی۔ قبلہ سہروردی صاحب آپ اپنا جواب سن لیجیے گا۔ دیکھیں میرے بھائی، کاروبار کے حساب سے آج کل تقریباً لوگ جو ہیں وہ اس پریشانی میں اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے روزگار میں برکت اور اضافہ فرمائے۔ آپ روزانہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد سورۃ واقعہ پڑھا کریں، اور اگر آپ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر سورۃ واقعہ کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور اگر شام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو 1 مرتبہ۔ یہ 1 مرتبہ تو آپ روٹین میٹر کریں کہ آپ نے ریگولر مغرب یا عشاء کے بعد 1 مرتبہ اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ لیکن چونکہ حالات آپ بتا رہے ہیں کہ میرے کچھ زیادہ خراب ہیں، تو صبح کی نماز کے بعد اس کو نا کچھ دن 7 مرتبہ سورۃ واقعہ 27ویں پارے میں سیکنڈ لاسٹ جو صورت ہے، تو اس کو آپ نے 7 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ کوئی اتنی بڑی صورت نہیں ہے، پڑھ لیں گے، کوئی 15-20 منٹ، زیادہ گھنٹہ آپ کا لگے گا، تو یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ جی۔ کچھ وظائف بتائے ہیں جی آپ کو سہروردی صاحب نے، محترم بشیر صاحب، سوال جو آپ نے کیا تھا، دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی فرمائے۔ وقت تو یقیناً ہر کام کو لگتا ہے، خاص طور پہ ایسے معاملات میں، ایسے مسائل میں، ایسی چیزوں میں، تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات ضرور بہتر ہوں گے۔ آپ یہ وظائف کیجیے گا اور اس کے بعد پھر رابطہ کیجیے گا، دوبارہ جو ہو سکے گا بہتر انشاءاللہ مزید بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ کرنے والی ذات تو حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہے، اور ایک ہم بارہا اس چیز کو بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ایک طریقہ کار ہے، اور اپنے علماء کی جانب سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے جو ہمیں بتایا جاتا ہے، کچھ اس پر عمل کرنے کی کوشش ہماری بھی ہوتی ہے۔
تو اسی لیے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات ضرور بہتر ہوں گے. مالک آپ پر بھی اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. کچھ گفتگو کی طرف بھی ہم آئیں گے، جس طرح ابھی پہلے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، جس طرح یہ بھی ہمارے صاحب بھی تھے، ہمارے بھائی، انہوں نے بھی سوال کیا. گھریلو مسائل، پریشانیاں، بہت سے احباب ایسے ہیں کہ جو عرصہ دراز سے کاروباری جو ہے وہ حوالے سے بالکل جو ہے وہ پریشان اور بالکل ہمیں ایسے بڑے جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں. تو رزق کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کسی کوشش میں نہیں ہوتے، جدوجہد ان کی کوئی ہوتی نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو ہاں، وہ لوگ جو جستجو میں رہتے ہیں، محنت میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہ ہو رہا ہو تو ان کا یہ سوال کرنا تو چلے سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو کام کرتے نہیں ہیں، جو ایک اپنا زندگی میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی یہ سوال کریں تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو بہرحال اتفاق کے لیے، محبت کے لیے اور رزق میں فراوانی کے لیے ہم جاننا چاہیں گے سہروردی صاحب کچھ اپنے دیکھنے والوں کے لیے. بہت سے میسیجز، بہت سی کالز، سوالات احباب لوگوں کے آتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ اجتماعی طور پہ بھی رہنمائی ذرا آپ ضرور فرمائیے گا. دیکھیں سلطانی صاحب، 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ شخص ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، اور وہ بھی بقول آپ کے جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہی اس کی الفاظ بھی یہی ہوتی ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے. اور ایک وہ ہے بیچارہ جو محنت مزدوری کر بھی رہا ہے لیکن اس کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے. اب ظاہری لحاظ سے دونوں کی کنڈیشن تو مختلف ہے، لیکن مے بی کہ باطنی لحاظ سے دونوں اتنا زیادہ ایک دوسرے سے دور نہ ہوں. جس کے پاس سب کچھ ہے، برکت نہیں ہے، اتنے زیادہ کماتا ہے، وہ نہ اس میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے، لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہے، ناجائز جائز جس ذرائع سے آ رہے ہیں وہ اکٹھے کر رہا ہے. صاف ظاہر ہے کہ وہ جیسے آئیں گے ویسے جائیں گے، برکت اس میں ہوگی نہیں. اور ایک شخص وہ ہے جس کے حالات بالکل بڑے ڈاؤن ہیں، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن اس تھوڑی سی محنت مزدوری میں بھی برکت ضرور ہوتی ہے. اب تھوڑی سی وہ محنت مزدوری کر رہا ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، مسائل اس کے بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑا سا صرف اس سٹرگل میں ہے کہ بس میں نے اپنا رزق کمانا ہے، اپنی پیٹ پوجا کرنی ہے، اپنے بچوں کو کما کے دینا ہے. لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہوگا. وہ سیدھا سادہ ہے، بس نہ اسے نماز کی فکر ہے، نہ اسے روزے کی فکر ہے، نہ کوئی اللہ رسول کی فکر ہے. بس وہ صبح جاتا ہے، شام آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرز تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، لیکن محنت مزدوری یہ نہیں کہتی کہ آپ قرآن پاک نہ پڑھیں، آپ 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، آپ حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہیں اس کو نہ سمجھیں. یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہیں. اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام یہ سارے کام کرتے تھے. تجارت ان سے بڑا کون تجارت بھی کرتے تھے، نمازیں ٹائم پہ پڑھتے تھے، غزوات میں شرکت کرتے تھے، بچوں کے، اپنے اہل و عیال کے پورے حقوق پورے کرتے تھے. سارا کچھ کرتا تھا، فراوانیاں تھیں اور اتنی برکت زیادہ تھی. آج ہم بہت کماتے ہیں، شب و روز کرتے ہیں، ایک گھر کے سارے افراد محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ پھر بھی ان کی پوزیشن یہی ہوتی ہے کہ جناب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا ہمیں گھر میں بیٹھ کر ہمیں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کاروبار کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو فاقہ کشی میں رہتے ہیں، آج بھی رہتے ہیں. تو ان کی زبان پر کبھی ناشکری کے لفظ نہیں ہوتے تھے. فاقہ کشی ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے، لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم ناشکری کرتے ہیں. جس کسی نے پوچھا، کہا، آگے سے جواب دیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو صحت تندرستی دی ہے. اس سے بڑی اور نعمت کون سی ہے؟ اللہ نے زندگی دی ہے، گھر دیا ہے، بچے دیے ہیں. تو سب سے بڑا شکر اللہ کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے صحت تندرستی عطا کی ہے. دنیا ساری دولت کٹھی کر لیں، اگر آپ کے نصیبوں میں نہیں ہے، بیماریاں ایسی لگ جائیں کہ آپ کھا ہی نہ سکیں، آپ بسترے سے اٹھ نہ سکیں،
آپ اپنے پاؤں سے چل نہ سکیں، اور ہاتھوں سے آپ پکڑ نہ سکیں، ہم نے تو کیا فائدہ؟ دیکھے ہیں ایسے لوگ، مطلب آپ نے بھی، ہم نے بھی ایسے بڑے بڑے منصب پر ایسے بندے ہم نے دیکھے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے سارے معاملات کو کرتے ہوئے، لیکن نصیب جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر جایا جائے، ان چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ ایک اللہ کریم کی طرف سے ایک ایسے معاملات ہیں زندگی میں، ساری چیزیں بالکل ایسے ہی ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے سامنے، ہم اسی سوسائٹی اور معاشرے کا حصہ ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دعائیں بیچارے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ چیز بھی نہیں کھانی، ڈاکٹر نے منع کیا، اس کو بھی نہیں منع کیا، اس سے بھی منع کیا، لیکن ہمیں جس حال میں بھی رہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے خیرات، تندرستی، صحت کی تندرستی کی خیرات مانگنا چاہیے۔ اللہ کے حضور میں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے، اور ہر وقت ہر لمحہ ہم اللہ کا شکر کرتے رہیں۔ استغفار کیوں ہم بتاتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں؟ سب سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، انشاءاللہ، معصوم تھے، انبیاء کے سردار تھے، رسولوں کے سردار تھے، سبحان اللہ، کسی چیز کی دنیا میں کوئی ایسی کمی نہیں تھی، بالکل ایسے۔ اللہ نے سب سے بڑا عہدہ جو ہے دنیا میں بھی انہیں عطا کیا تھا، کائنات میں عطا کیا تھا، آخرت میں شفیع معاشر ہیں، تو اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ اللہ کے حضور میں استغفار کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، شامل کر رہے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں محمد رضوان بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ محمد رضوان میاں والی سے، جی رضوان صاحب بتائیے۔ سر ہمارے گھر میں تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے رشتوں کا، تو مطلب جدھر گھر والے کہتے ہیں ادھر ہم مطلب ہم نہیں پسند کر، جدھر ہماری پسند ہوتی ہے وہاں پہ گھر والے راضی نہیں ہو، تو ہمیں اس کے لیے استخارہ کر لینا چاہیے۔ اچھا، اب استخارہ کس میں کرنا ہے، آپ کی پسند میں کہ گھر والوں کی پسند؟ سر میں جو میری جو پسند ہے میں اس کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے استخارہ کر لینا چاہیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضوان خان۔ رضوان خان۔ والدہ کا نام؟ کرم بی بی۔ کرم بی بی۔ رضوان خان، کرم بی بی، ٹھیک ہے۔ اور جن کو آپ پسند کرتے ہیں؟ سمرین بی بی۔ سمرین، ٹھیک۔ ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ غلام بی بی۔ غلام بی بی۔ کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں رضوان بھائی؟ میں سر میاں والی سے۔ میاں والی سے بات کر رہے ہیں، چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں رضوان صاحب، سمرین بی بی جو مطلب جن کو آپ پسند کرتے ہیں، رشتہ وہاں پر کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ یہاں پر ہو جائے، گھر والے کہیں اور چاہتے ہیں، تو استخارے کی روشنی میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو پوچھ رہے ہیں کہ خود بھی بتائیں، دوسرا خود بھی غالباً یہ استخارہ کرنا بھی چاہتے ہیں شاید، تو پہلے سہروردی صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں رضوان صاحب، سمرین بی بی کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ کیا آیا بہتر ہے، یا پھر خدا نخواستہ اگر کوئی معاملہ پریشانی ہے بھی تو انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی۔ جی سہروردی صاحب۔ دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی ایک انسان نے لائف زندگی گزارنی ہوتی ہے، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ماں باپ کی بڑی عظمت ہے، کسی کو ناراض کر کے اپنی خوشی کے لیے وہ مناسب ہی نہیں ہے، اور بالخصوص ماں باپ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو میں قرآن پاک کی سورۃ حشر کی آخری آیات ہیں 3، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ آخری 3 آیات ہیں سورۃ حشر کی 28ویں پارے میں۔ آپ ان کو رات کو تنہائی میں بیٹھ کر ان کو پڑھیں، اور کم از کم ان 3 آیات کو 21 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تینوں کو ملا کے ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک دفعہ ہوگی، اسی طرح 21 مرتبہ پڑھیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو چند دن پڑھیں اور آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کے گھر والوں کا اور ان کے گھر والوں کا آپس میں رویہ، یا آپ کے گھر والوں کا آپ کے ساتھ رویہ، یا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر والوں کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے، کوئی تبدیلی ہے، کوئی چینجنگ ہے. اور اس کے بعد آپ کو استخارہ بتایا جائے گا. میں بتا دیتا ہوں، آپ کر لیں 7 دن کے بعد، کم از کم یہ 7 دن پڑھیں، اور 7 دن پڑھنے کے بعد آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے صاف ستھرا لباس پہنے باوضو ہو کر یا علیم و علمنی، یا بصیر و ابصرنی، یا رشید و ارشدنی، یہ 3 لفظ ہیں. 11 مرتبہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے، پہلے اور آخر میں. درمیان میں 11 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے. پڑھ کے آپ کعبے کی طرف منہ کر کے سو جائیں. یہ 3 دن آپ عمل کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رہنمائی فرما دے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. سہروردی صاحب قبلہ رہنمائی فرما رہے تھے آپ کی محترم. جواب آپ نے سن لیا ہے، اور جو آپ کے حق میں بہتر ہے انشاءاللہ ہم تو دعائی کریں گے آپ کے لیے کہ مالک آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو آپ چاہتے ہیں اگر بہتر ہے تو پھر ہو جائے، نہیں تو پھر جو گھر والے چاہتے ہیں اگر وہ بہتر ہے تو وہاں پر آپ کا کچھ ایسا معاملہ ہو جائے. اللہ کریم مہربانی فرمائے. نیکسٹ کالر ہیں، ان سے ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری علامہ صاحب سے یہ کویشچن ہے جی کہ میں جو بھی کام کرنے لگتی ہوں، جو بھی کسی قسم میں آگے سٹیپ لیتی ہوں، کسی بھی کوئی بھی کام، تو اس میں وہ کام شروع ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ بالکل پائے تکمیل تک پہنچنے لگتا ہے. اچھا جی. لیکن پھر اچانک ایک دم وہ رک جاتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے. جی. میری ہر چیز میں لگتا ہے جیسے کوئی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی ناہید بیگ. ناہید بیگ. عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے اس وقت 45. والدہ کا نام بتائیں. گل سلطانہ. گل سلطانہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی لاہور سے بات کر رہی ہیں. یہ کب سے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے اور کب سے یہ معاملہ مطلب آپ کا چل رہا ہے؟ یہ جی جب سے میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا ہے میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کریئر مینس مطلب کوئی شادی وغیرہ کے معاملات؟ نہیں جی نہیں میں اپنا جو کام کرتی ہوں. اچھا کام. ہاں جی کام کرتی ہیں. کیا کام کرتی ہیں آپ بتانا چاہیں گے تھوڑا سا رہنمائی کے لیے؟ میں جی ڈرافٹنگ کرتی ہوں، میں مطلب ڈاکومنٹیشن کرتی ہوں. ڈاکومنٹیشنز کرتی ہیں آپ. ٹھیک ہے. چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ضرور پروگرام دیکھیے گا. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. میری بہن سہروردی صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. ناہید بیگ ہماری بہن تھی. سوال تھا لاہور سے ان کا. کوئی بھی کام کرتی ہیں کسی بھی کام میں تو کامیابی نہیں ملتی ہے، مطلب سارا کام ہونے کے باوجود قریب جا کر معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد انسان کو دکھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پریشان ہیں. کچھ سوال انہوں نے کیا ہے، آپ رہنمائی فرمائیے گا سہروردی صاحب. دیکھیں میرا بیٹا، سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی کام کریں اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. دوسرا، دوسروں کی خیر مانگیں اور دوسروں کے بارے میں ہر انسان کے لیے، یہ کو آپ کے لیے صرف نہیں ہے، برا کسی انسان کا نہ سوچیں. آپ دوسروں کی خیر مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خیر فرما دے گا. دوسروں کا برا سوچیں گے آپ کا بھی برا ہو جائے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ سکون کے لیے کہ میرے ہر کام میں اللہ تعالیٰ بہتری اور خیر فرما دے، اور اپنے سکون کے لیے سورۃ کوثر پڑھا کریں. اور یا تو اپنی مرضی سے کوئی ٹائم فکس کر لیں، یا پھر ہماری مرضی سے نماز عصر کے بعد ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں سورۃ کوثر کی. انا اعطیناک الکوثر پوری ایک تسبیح پڑھیں. غروب آفتاب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح پڑھیں. اس کو آپ چند دن پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کی جو ٹینشنیں پریشانی ہیں وہ اللہ دور کر دے گا، خیر بھی ہو جائے گی، اور آپ کو اس سے اللہ سکون بھی عطا فرمائے گا. چلے جی، اللہ کریم مہربانی فرمائے. جی
مالک آپ کے لیے آسانیاں کریں، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ جی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہم کالر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ ہلو جی سن رہے ہیں، بتائیے بھائی۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے بھائی بتائیے۔ جی سر میرا نام ندیم ہے، میں ناروال سے بات کرتے ہیں۔ تو سر میرے ہر کام دے وچ رکاوٹ آتی ہے جی، اور میرا کاروباری مسئلہ بھی ہے جو بہت ہی ختم ہو چکا ہے جی۔ اچھا جی، ندیم صاحب والدہ کا نام بتائیں۔ کلثوم بی بی جی۔ کلثوم بی بی، کیا کام کرتے ہیں؟ میں مسالہ جات کا کام کرنا ہے جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی، ضرور آپ کو بتاتے ہیں جی۔ ندیم صاحب تھے نروال سے، سوال ان کا بھی یہی تھا، مسالہ جات وغیرہ یعنی اس کا کام کرتے ہیں، لیکن کافی عرصے سے اس میں پریشانی ہے۔ ان کا بھی تقریباً جملے ایسے ہی تھے، کہنا یہی تھا کہ کام میں کامیابی نہیں ہوتی ہے، قریب جا کر مسائل اور پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ندیم صاحب کے لیے بھی سہروردی صاحب کی بلا رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں ندیم صاحب، آپ ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھیں، اگر پڑھتے ہیں تو اس کو بڑے سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ نماز کو پڑھا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کا کام ہے یا صبح اٹھ کے نماز کے بعد تھوڑا سا قرآن پاک ضرور پڑھا کریں۔ آپ درود خضری کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ٹھنڈا ہے اور اس میں کشش بھی ہے، اس میں تسخیر بھی ہے، کافی اس کے فائدے ہیں۔ تو آپ درود خضری صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، یہ درود خضری ہے، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنا پڑھنا ہے، جتنا ٹائم ملے آپ کو درود خضری پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگ لیے کریں اللہ کے حضور میں، انشاءاللہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ وظیفہ سن لیا آپ نے محترم، سہروردی صاحب نے جو آپ کو بتایا ہے یہ کیجئے گا، ساتھ ساتھ کاروبار بھی اپنے کنٹینیو رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں؟ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਯਾਸਮੀਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਕਲੈਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਲੈਨ। محمد ثقلین۔ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਕਿ ਲਾਏ کیا نام ہے آپ والدہ کا نام بتائیں آپ کا، یعنی کہ آپ کا بیٹا ہے ثقلین؟ ہاں جی میرا بیٹا وا، میرا نام یاسمین کنول ہے، یاسمین۔ بیٹے کا نام محمد ثقلین ہے۔ عمر کتنی ہے ثقلین کی؟ بیٹے کی عمر 20 سال۔ کہاں کے لیے کیا ہوا ہے؟ باہر کس ملک کے لیے؟ باہر ورکشاپ کے لیے۔ کس ملک کے لیے کیا ہوا ہے؟ قطر کے لیے؟ ہاں جی قطر کی ورکشاپ اچھا کے لیے۔ قطر کے لیے، ٹھیک ٹھیک۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جڑاں والے۔ جڑا والا۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور ہم آپ کو بتاتے ہیں جی۔ محمد ثقلین بیٹا جو ان کا ہے، ان کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے کہ باہر کے لیے یعنی قطر کے لیے کچھ معاملات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ سفر بہتر رہے گا ثقلین صاحب کا یا پھر کچھ اور ان کو کرنا چاہیے، یا کیا ان کے لیے بہتری ہے؟ کچھ تھوڑا تفصیل کے ساتھ سہروردی صاحب وضاحت۔ دیکھیں میری بہن، سفر ٹھیک ہے، کیونکہ ہجرت بھی بعض دفعہ انسان کو کرنا چاہیے کہ اس سے بھی انسان کا روزگار، کاروبار، اور اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہجرت میں فائدے ہیں، اگر بندہ سمجھے کہ مجھے یہاں کوئی مشکلات ہیں، سکون نہیں ہے، دشواری ہیں، کاروبار کی تنگی ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، تو اسے موو کرنا چاہیے، ہجرت کرنا چاہیے۔ تو آپ کے بیٹے کے لیے ہجرت اچھی ہے، اسے بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلیں اللہ کریم مہربانی کرے جی، حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے ثقلین کے لیے، یعنی آپ سب کے لیے اللہ کریم مہربانی فرمائے۔ تھوڑی سی محنت ہے اور جد و جہد کے بعد، کوشش کے بعد انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور ویسے بھی ایک یہ فطرت کا تقاضا ہے
کہ محنت کے بعد جب کامیابی ملتی ہے تو پھر اس کا لطف الگ ہوتا ہے، اور اس کا سکون، اس کا جو اطمینان انسان کو ہوتا ہے وہ ایک الگ سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش جو ہے وہ یہ کیجیے کہ اللہ کریم مہربانی فرمائے، دعا گو بھی ہیں ہم آپ کے لیے، آپ بھی دعا کیجیے، اور جس طرح سہروردی صاحب نے کہا ہے آپ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں، انشاءاللہ اپنے بیٹے کو کہیں، معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی ہم بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی انشاءاللہ، جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کے لیے بھی اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے ان سب پر۔ بہت سے احباب جو کہ کہتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے، پوچھتے رہتے ہیں، تو ان سب کے لیے بھی ہم انشاءاللہ دعا گو رہتے ہیں۔ دعا کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کہتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کریم اپنا خاص جو ہے وہ کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ ندیم صاحب کی کال تھی ناروال سے، جن کا مسالہ جات کا غالباً کوئی کام تھا، تو شاید ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دیکھنے کے لیے، شاید وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ اگر ان کو تھوڑا سا جواب دے دیا جائے، علامہ صاحب وہ کال پہ ہیں شاید، تو وہ کہہ رہے ہیں میں یہیں پہ سن لوں جواب، میرے لیے کاروباری حوالے سے مسئلہ تھا ان کا ناروال سے جو انہوں نے سوال کیا تھا، تو تھوڑی سی رہنمائی اگر ذرا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ غالباً اب میں بھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا بتایا، بارکیف ایک تو میں نے کہا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور صبح اٹھ کر آپ قرآن پاک تھوڑا سا ضرور پڑھیں، اور درود خضری کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درود خضری جتنا پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ درود خضری صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، تو درود خضری پڑھیں آپ، بہتر ہے آپ کے لیے۔ چلیں بہتر ہے جی، اللہ کریم مہربانی فرمائے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، کالر جو ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام شکیل ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شکیلا۔ شکیلا جی، بتائیے گا کیا سوال ہے؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم گھر میں کوئی بھی مزدوری کرتے، جیسا کہ کوئی بھی کپڑے کا کام کر لے، کوئی سلائی کا کر لیں، ایک دفعہ کام دیتے ہیں دوبارہ وہ دیتے نہیں۔ ایسے نا 8 مہینے پہلے ہمارے ساتھ اچھا تھا، مطلب پیسہ وغیرہ ٹھیک تھا، آنا جانا ٹھیک تھا، اب جا کے رکاوٹیں وغیرہ ہوئی ہیں۔ اب جا کر رکاوٹیں ہیں؟ اچھا ٹھیک۔ جو ہمارے ساتھ اچھے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ برے ہیں۔ کیا ہے؟ جو ہمارے ساتھ اچھے تھے نا، جو ہم جن سے ہم کام لیتے تھے وہ ہمارے ساتھ برے، نہ پیسہ دے دینا کام دے دے۔ ٹھیک۔ آپ نے نام کیا بتایا اپنا؟ میرا نام شکیل ہے، تو میری امی کا نام شبانہ ہے۔ شبانہ آپ کی والدہ کا نام ہے؟ ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میری بہن، ضرور آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ بس تقریباً ہم جب بھی ہم مطلب بات کرتے ہیں، ویسے تو لوگ پریشان ہیں، مسائل کا شکار ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پروگرام میں خاص، تو اس دن تقریباً سب کالز ایسی آتی ہیں۔ بہن تھیں ہماری، وہ بھی جاننا چاہ رہی تھیں کہ کاروباری والے سے بہت مسائل پریشانیاں ہیں، پہلے اچھے کاروبار تھا لیکن اب نہیں ہے بہتر، اور جو اچھے تھے وہ اب اس وقت ہمارے لیے برے ہو چکے ہیں، تو کچھ ان کے لیے بھی رہنمائی فرمائیے گا، گھریلو حوالے سے کچھ پڑھنے کے لیے، معاملات کے حوالے سے۔ دیکھیں میری بہن، آپ صرف 11 دن سورۃ البقرہ پڑھیں اپنے گھر میں۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ پڑھنی ہے، اور 11 دن آپ نے پڑھنی ہے، روزانہ ایک دفعہ پڑھیں۔ 11 دن پڑھ کر آپ روزانہ پڑھیں گی سورۃ بقرہ، اور پانی دم کر کے سارے گھر والے پئیں، اور گھر میں اس کا چھڑکاؤ بھی کریں۔ یہ 11 دن آپ عمل کریں، اور اس کے بعد آپ نے کال کرنی ہے انشاءاللہ، پھر آپ کو وہ ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیں گے، جو آپ پہلے ذرا گھر کی صفائی ہو لے تو اس سورۃ بقرہ کو پڑھیں انشاءاللہ، جو بھی نظر بد ہے، جو بھی گھر میں مسئلے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ چلیں اللہ کی مہربانی کرے۔ لاسٹ کالر ہیں جی آج کے، اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب، کہاں سے؟ میں سر سیالکوٹ سے بول رہا ہوں۔ جی بتائیے گا۔ بیٹے ہیں میرے 2 باہر۔ اچھا جی۔ تو کام اپنا کیا ہوا کوئی مسئلہ بنا ہوا تھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے۔ محمد سلیم ہے اس کا نام، تو اس کا نام ہے سلیم کا جو ہے کاروبار اپنا ہے۔ کیا کاروبار ہے؟ یہ ڈرائیوری کرتا ہے، ٹیکسی بنائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کبھی کام چلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے۔ محمد سلیم، والدہ کا نام؟
والدہ کا نام ربینہ کوثر. روبینہ کوثر. ٹھیک, چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. سلیم صاحب کے لیے روبینہ کوثر والدہ کا نام ہے, ٹیکسی اپنی کام کرتے ہیں, اس پہ کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے, کچھ اس کے لیے پریشان ہیں, تو رہنمائی فرما دیجیے سوربڈی صاحب کی. دیکھیں سلیم صاحب, آپ نا نماز پڑھیں اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے 11 دن سورۃ جمعہ پڑھنی ہے. یہ سورۃ جمعہ جو ہے یہ 28ویں پارے میں ہے, تو آپ نے 11 دن نا روزانہ صبح کی نماز کے بعد اس سورۃ جمعہ کو پڑھیں, اور 11 دن کے بعد پھر آپ ہمیں کال کر کے بتائیں. انشاءاللہ کافی حد تک آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے, اور پھر آپ کو اس کو مزید آگے چلانا ہے یا کوئی اور وظیفہ آپ کو بتانا ہے 11 دن کے بعد بتائیں گے, لیکن نماز کی پابندی ضروری ہے. جزاک اللہ جی. پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے جی. آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی. سوربڈی صاحب ہمارے ساتھ دعا میں شامل رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب دیکھنے والے سننے والے, ملاقات رہے گی آپ سے انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں. اپنا خیال رکھیے گا, ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین, ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے لوگ ہماری دعا میں شامل ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہیں, سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو دور فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما. 5 وقت کی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ماہ سیام کی آمد ہے, ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.